अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ एक दफा फिर इमदाद हुसैन शहजाद साहब के साथ लंदन से हाजिर खिदमत है। फरमाइश बहुत है इमदाद साहब, आपकी डिमांड बहुत है और बहुत से लोगों को मिर्चें लग रही हैं, परेशानियां हैं और कईयों ने साजो सामान अपने पकड़ ली है कि कई आप उनके कच्चा झटेला खोल दे, आप उनकी कुछ कोई बचपने की यादें ना बता दें, आप उनको उनके दिन और रातें कहाँ गुजरी हैं वो ना कहीं बता दें। पर चूंकि डिमांड बहुत है तो आपका प्रोग्राम पसंद भी लोग कह रहे हैं और बार बार तज़किरा भी करते हैं, तो आज आपको खास तौर पर दावत दी है इसी खानदान की एक चश्मो चिराग। अभी तो वो नौजवान लीडर कहलाती हैं लेकिन इस वक्त वो नानी अम्मा गालबन बन चुकी है, गालबन दादी अम्मा भी बन चुकी है मेरा ख्याल है। और ख्याल नहीं है, कंफर्म कंफर्म बातें हैं और उनका नाम आपको पता है। वैसे तो उसका कुछ लोग मरियम नवाज कहना चाहते हैं लेकिन उनका नाम मरियम सफदर अवान है। जरा आप बताना चाहेंगे उनके बारे में कुछ हिस्ट्री, क्योंकि वक्त तो उन्होंने यहाँ भी काफी गुजारा है और यहाँ हार्ले स्ट्रीट पे भी काफी आना जाना रहा है, कुछ बता सकेंगे कुछ हिस्ट्री उनकी थोड़ी सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। अज़हर सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो हम इस बात का ज़रा छोटा सा, क्योंकि इन लोगों को इतनी अहमियत देना मैं नहीं समझता कि ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन ये ज़रूर ज़िक्र करेंगे कि जो आपने प्रोग्राम किया था मेरे साथ, जिसमें मैंने मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो और हक़ाइक़ पर मामूली बात की थी, कोई किसी की किरदार कुशी करने की कोशिश नहीं की थी। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो उनका किरदार है, देखिए वहाँ को अब्दुल कादर आज़ाद होगा तो अब्दुल कादर आज़ाद का नाम लिया जाएगा, अगर वहाँ कोई मौलाना कुदरतुल्लाह होगा तो मौलाना कुदरतुल्लाह कहा जाएगा, हत्ता कि कभी वो मुफ्ती कवि साहब होंगे तो फिर उनका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन अब वहाँ पर तो मुसीबत ये है कि एवन फील्ड के सामने और हसन हुसैन के दफ्तर के सामने जमगट्ठा लगा हुआ है जराइम पेशा अफराद का। तो जब हमने उनकी बात की, उनका जिक्र किया, तो नामालूम क्या उनको तकलीफ़ पहुंची है अपनी तारीफ सुन के कि उन्होंने जो है वो हमें धमकियां देनी शुरू कर दी। लेकिन जब हमने फिर उनको एक मैसेज किया किसी दोस्त के ज़रिए कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका या प्रेसिडेंट है यूथ विंग का नाम निहाद, जिसका मैंने जिक्र किया था कि उसने को एम्बुलेंस से जो देहाती इलाकों में सप्लाई करने का ठेका लिया था किसी के ज़रिए, फिर उसके पैसे खा गया। और ये भी बता दूं कि नैब को भी मतलूब है सर, पाकिस्तान नहीं जा रहा, भांजी की शादी थी, पैसे भेज दिए, सलामी भेज दी, गया नहीं। तो उसने जो है ना वो कुछ नाजेबा किस्म की तस्वीर और इस तरह करके कुछ, तो मैंने उसको पैगाम दिया कि जनाब आप एक क्रिमिनल बंदे हैं, इंसान के बच्चे बने, ऐसा ना हो कि फिर मैं वो ये भी बता दूं कि आपके बेटे का जो बेनिफिट है, जो हाउसिंग बेनिफिट आपका बेटा ले रहा है, और नाम नहाद आप अमीर आदमी बने हुए हैं, गाड़ियों का कारोबार करते हैं और दरपर्दा हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बरतानिया की टैक्स पेयर का जो पैसा है वो खा रहे हैं। और ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि साउथ हाल के किस सब्जी फरोश के घर के एड्रेस पर आपका बेटा जो है बेनिफिट खा रहा है। और भी बड़ी कहानियां बतानी पड़ेंगी, कारें कहाँ से चोरी करते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्यों भागते हैं, और बड़ी कहानियां। तो वो उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ी समझ आ गई है और वो जो है वो आजकल जो वो इमदाद साहब, बड़ा आपके पास तो बड़े राज हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ सारे में। इसीलिए आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है कि आप तो इनका कच्चा छटा जानते हैं, इनका उठना बैठना, यानी बेसिकली अगर देखा जाए, और जो हमने मफरूर हाउस का कुछ ने जमीन फरोश अवार्ड के हवाले से कहा, कुछ ने क्रिमिनल हाउस का, तो इसका मतलब है ये को गुंडा हाउस है ये एवन फील्ड जो है। सर जी वहाँ गुंडे ही मौजूद होते हैं। देखिए पिछले दिनों भी इन्होंने ये किया कि एक शरीफ आदमी वहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उसका ताल्लुक है, समाजी कारकुन है, उसको भी इन्होंने घेर लिया था। एक वीडियो चली थी, उसके इर्द गिर्द खड़े होकर वजीर आजम के नारे लगा रहे थे, और जो लोग वहाँ जितने भी लोग उसको तंग कर रहे थे, और वो पुलिस भी आ गई थी वहाँ पर, उस तकरीबन जो है ना उनमें क्रिमिनल। अच्छा देखिए, हम जो है ना सिर्फ सियासी कारकुनों के मुखालिफ नहीं है, वहाँ कुछ ऐसे सियासी कारकुनों को भी मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान से जो है मुस्लिम लीग के लॉयर हैं, वो भी बेचारे आते जाते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया जाता सर, उनको तो मियाँ साहब के करीब भी नहीं फटकने दिया जाता। और वो बेचारे कोई कायदे आज़म जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ कायदे आज़म सानी के नारे लगाते हुए बेचारे सुबह से शाम तक वापस खड़े होकर आ जाते हैं। ये लोग जो हैं इन्होंने तो पूरा एक घेरा डाला हुआ है। अच्छा मैं ये देखे, हम ये इख्तलाफ राय अपनी जगह,
لیکن ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف چونکہ وہ سزا یافتہ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ تو وکیل ہیں، تو انہوں نے اتنے ارد گرد اپنے دیکھیں اس کی وجہ سے ان کو نقصان کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی آپ نے ابھی کہا تھا کہ ہم پروگرام کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یہاں سے کہاں جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارا ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو یہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں نا، یہ ٹیکس پیئرز کا ملک ہے، لا وائڈ لوگوں کا ملک ہے، اور یہاں پر اس طرح کے کریم، آپ کا خیال ہے کہ یہاں کی جو ایجنسیاں ہیں یا یہاں کے جو ادارے ہیں وہ خاموش ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو سب پتہ ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ کس کا بیٹا کس کے گھر کے ایڈریس کے اوپر بینیفٹ کھا رہا ہے تو ان کو بھی پتہ ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے یہ قانون کا ملک ہے، تھوڑا وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دی جائے. اور اس کے بعد تو وہ میں نے پھر اس کو ذرا تھوڑا پیغام دیا ہے کہ آپ جو ہے نا 20,000 پاؤنڈ ایک اور بندے کا بھی کھا چکے ہیں. اس کے بھی فوراً مجھے فون آگے پروگرام دیکھتے ہی. اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دوستوں کے پیارے دوستوں کے کمنٹس تو آتے ہی آتے ہیں. اب اتنے پیارے پیارے دوستوں نے کمنٹس کیے، ساتھ ساتھ مجھے یہاں مقامی لوگوں کے فون بھی آ جاتے ہیں کہ جناب وہ ایک کہانی سنائیے، اگلی کہانی بھی سن لو ہیں جی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس خزانہ جمع ہوتا جا رہا ہے. تو جی انشاءاللہ خزانہ تعالی. اور لوگوں تو کی میں نے اس کو ڈیمانڈ ہے کہ پیغام بھیجا ہے کہ لوگوں کی برخودار. ڈیمانڈ ہے ناظرین، ایک مٹھائی کے ناظرین کی ڈیمانڈ پڑی ہے آپ کے ساتھ، تو کوشش کرتے ہیں ہم کہ آپ کے ساتھ زیادہ پروگرام کیے جائیں تاکہ لوگوں کا جو ہے نا، ایک تو طنز و مزاح اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقائق سچ پردے اٹھاتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں انویل کرنا. آپ پردے سے پردہ اٹھاتے ہیں چیزوں کا، یہ تو ایک حقیقت ہے امداد صاحب. بس یہ کوشش ہوتی ہے سر اپنے ملک میں رہنے والے اور جو باہر اپنے پاکستانی رہتے ہیں ان کو حقائق سے آگاہ کیا جائے. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ برخودار بندے دا پتر بن جا. تو یہ نہ ہو کہ لاہور سے لے کے لندن تک، اور وہ پھر ہو کے وہ کیا کہتے ہیں لاہور کے وچھوں والی بازار سے ساؤتھ ہال تک فراڈ کی داستانیں تمہاری جو ہیں، اور وہ پوسٹر لگ جائیں اور وہ پھر تم منہ چھپاتے پھرو. تو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہماری تصویر کے اوپر کوئی 2 لفظ لکھ دیں گے، ساری دنیا کو پتہ کیا ہے. اچھا ایک بندے نے مجھے فون کیا، آپ کو بڑی دلچسپ بات، اس لیے میں باتیں کرتا ہوں، لوگ سنتے ہیں اور ہمارے کمنٹس بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک بندے نے مجھے فون کیا، اس نے کہا امداد صاحب ہے تاری فوٹو لائی تھی انہوں نے کچھ اتنے نازیبا گل لکھ کے، پھر 15 منٹ بعد لاتی ہے. تو میں کہا جی ہاں جی 15 منٹ دی انہوں دی ہمت ہے. میرا خیال ہے کہ 15 منٹ تو زیادہ تھے، ویسے ہی بیچارے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو کہنا جی انہوں نے پھر اتوں نہ آف کرتی ہے. تو اس بندے نے مینوں یہ دسیا، دیکھو بڑی دلچسپ گل ہے کہ انہیں کہا جیسے ہی انہوں نے تہاڈی تصویر لائی ہے تو تسی کیوں پریشان ہو؟ نہ تسی پریشان نہ ہونا، اس تو زیادہ گالاں انہوں نے پیندیاں نے ہیں جی. انہوں نے کہا جی انہوں کی قسمت خراب ہے، تو سڑک تے نکلتے گالاں، شاپنگ سینٹر جان گالاں، ہیرٹ سٹور جڑا دنیا دا سب تو بڑا سٹور ہے وہ اندر وڑن گالاں. اچھا اتنے جا کے 500 پاؤنڈ کی قمیض لین لگتے، لوگ پیچھے لانے لا دیں چور چور. دیکھو کمال ہے. میرے جہاں بندہ جا بچارا 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کی کوئی چیز لین جاتا ہے، انہوں لوگ پوچھے امداد صاحب تھی ٹی وی تے آندے ہو؟ میں جناب میں بندہ نہ چیز پھر ٹی وی تے آنا جی. تے او گئے او تے روڈ سے اتنے نا تے ایک چور برانڈ لا دینا چاہیے، چور برانڈ یا گڈا برانڈ ایک لا دینا چاہیے. سر اتنے جاندے ہی نہیں ہوں، وہ باہر ہی نہیں نکلتے. ہائیڈ پارک تسی ویڈیوز دیکھی ہونگی، ہائیڈ پارک دا ایک علاقہ ہے جہاں تمہیں پتہ ہی ہے. تو اتوں یہاں دا بیٹے دا دفتر اور گھر دے درمیان چو پارک ہے. اینا دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں اللہ تعالیٰ کو 100 دفعہ معافی منگنا، 100 دفعہ معافی منگنا کہ ایک بندہ اپنے بیٹے دے کروڑا روپے دے گھر دے اپنے گھر تو کروڑا روپے دے گھر تو بیٹے دے کروڑا روپے دے دفتر دی ایک سڑک کراس کر رہا ہے تو لوگ وہ پیچھے نعرے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ مینوں ایک دوست نے فون کیتا، وہ کہندا جی وہ دیکھو میں ایک ٹک ٹاک بنا رہا تھا، ٹک ٹاک کرے گا. تو کہندا جی وہ عابد شیر علی آ گیا. تو کہنے میں انہوں نے کہا عابد صاحب گل سنو. تو آپ وہ کہندا میری فوٹو نہ بنائی، میری ویڈیو نہ بنائی. وہ نس گیا. سر اظہر صاحب ہے دسو کی زندگی ہے کی لائف ہے، مینوں یہ دسو. میرے ایمان نال میرے بچے کہندے کہ پاپا تو تے ایمان نال روٹیاں لین جانا نا، کوئی چیز لین جانا، 2 دوست بنانا. تو جناب یہ کی زندگی ہے؟ یہ تے مطلب وہ کی کہندے نے ہن دیکھو جڑی اسی گل کرنا چاہ رہے ہیں اور جڑے ٹاپک تے گل کران گے کہ اتھوں جا رہے ہیں، انہاں نوں دنیا 'ਚ پناہ نہیں مل رہی سر. انہاں نوں کوئی لین نوں قبول. اچھا مینوں سب تو اہم سوال جڑا میرے کولوں کیتا کسی نے، میں جدوں یہ خبر بریک کر رہا سا کہ وہ اتھوں جا رہے ہیں، انہیں کہا کتنے جا رہے؟ میں کہا جی امریکہ جا رہے ہیں. تو انہیں کہا امریکہ لے گا انہوں نے. اچھا دیکھو کہ عجیب گل ہے، سانوں نہیں کوئی پتا سانوں امریکہ لے گا. اسی کہنے جا رہے ہیں بڑا پاسپورٹ ابھی جانا ویزا لوانا تے اندر وڑ جانا ہے جی. الحمدللہ. نہیں میرا ایک سوال بڑا چنگا تسی اکٹھا ہی جواب دینا ہے. دیکھو مثال دے تے امداد صاحب اگر انہوں نے یہاں سے جانا ہے
پاسپورٹ 6 مہینے سے پہلے ایکسپائری کا پروسیس ہے, انلیگل امیگرینٹ ہے, یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, تو یہاں سے اگر امریکہ جانا تو کیا طریقہ کار اختیار کرے گا یہ نواز شریف جو ہے؟ سر جی یہی تو مجھے وہ دوست سوال کر رہے تھے کہ وہ ان کو قبول بھی کر لیں گے, تو میں توبہ کی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں کہ دیکھیں کہ ایسے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, کروڑوں روپیہ ان کے پاس ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ملک ان کو قبول بھی کر لے گا. وہ کیا ہے جی, وہ بہادر شاہ ظفر کہ وہ جی کتنا ہوں بد نصیب ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. یہ کیا دیکھیں کروڑوں پتی, ایون فیلڈ اور فلیٹس اور یہ اور وہ, تو یہ ان کو فکر ہے کہ آگے ہم اچھا اپوائنٹمنٹس بک ہیں, ڈاکٹروں نے اپوائنٹمنٹس دی ہوئی ہیں, فیسیں بھری ہوئی ہیں. وہاں پہ ہیوسٹن میں ہمیں پتہ چلا ہیوسٹن میں جو ان کی اپوائنٹمنٹس کوئی تقریباً 1 سال سے بک ہیں. تو لیکن فکر یہ ہے کہ وہاں مجھے لے بھی لے گا کوئی, ایکسیپٹ کر لے گا کہ نہیں کرے گا. بہت افسوس, بہت ہی یقین مانے استغفار کا موقع ہے. اور یہ اس لیے ہے سر کہ وہ جو غریب آدمی, جو ریڑھی والا آپ کے ملک میں, جو بیچارہ چنے والا, جو بیچارہ بھلے والا, ان کا پیسہ کھا گئے. ٹیکس پیئر سر, وہ ٹیکس پیئر کیسے ہے؟ وہ بیچارہ ریڑھی والا تو سب سے پہلے ٹیکس پیئر, ماچل خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے, وہ ٹیلی فون کا کنیکشن لیتا ہے ٹیکس دیتا ہے. سر یہ ان کے پیسے کھا گئے, یہ وہ پیسہ کھا گئے جو ان کو اوباما کی مسز نے بچوں کی تعلیم کے لیے دیا. اچھا مجھے ایک دوست نے بڑا, سر وہ لاہور کے لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ, لیکن بڑا دل گرفتہ ہوا. اس نے کہا کہ میں اسکول چلاتا ہوں لاہور سے, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا میرے پاس بچے آتے ہیں جن کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو کہتا ہے ایک بچہ آیا تو اس کو میں نے کہا یار تو فیس لے کر آؤ. اسکولوں کے ذرا تھوڑا سختی کرتے ہیں وہ, تو کہتے ہیں اس کی ماں آ گئی, باپ آ گیا, رونا شروع ہو گئے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں. کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں آیا, وہ بندہ مجھے بتا رہا ہے لاہور سے, اسکول اونر میرا دوست, کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یہ دیکھو یہ ماں باپ جن کے یہ پیسے ان کے کھائے ہیں, انہوں نے ان کے بچے کی تعلیم کے پیسے کھائے ہیں. کہتا ہے میں نے کہا کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. کہتا ہے بس وہ جو آہ نکلتی ہے نا انسان کو, تباہ برباد کر دے. تباہ برباد ہوئے میں سر, تباہ برباد ہوئے میں ہیں. گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں, 10 دفعہ ادھر دیکھتے ہیں, 10 دفعہ ادھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کیا زندگی ہے سر, بڑے افسوس کی بات. اور چمچے کڑچے وہ بھی کریمنل, وہ میاں, اچھا وہ ایک آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو, ہاتھ سے روک رہا ہے لوگوں کو, لوگ نعرے لگا رہے ہیں ہاتھ سے روک, وہ کرا سے روک رہا ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ ناصر بٹ, وہ ناصر بٹ روک رہا ہے ان کو. کس نے روکنا سر؟ ناصر بٹ کی بات وہ بتا رہے ہیں. ایک خاتون کی آپ نے دیکھی ہوگی, وہ آئی ہے وہاں پہ آ کے, اس نے کہا کہ تسی چور ہو, تسی. کیا زندگی ہے سر, مجھے بتائیں کیا زندگی ہے؟ ساگڈار کو, ساگڈار وہ بودھی سائیکلوں والا ہے نا, وہ باٹی میں, یہ اس کا بیٹا ہے جی. چلو کوئی بات نہیں ہے, اسحاق ڈار کا روک کے رکھ رہے ہیں, اس پہ ہم نے لہذا پروگرام کرنا ہے. ہم ذرا کوئی ہمیں کوئی مزدور کا بیٹا ہونے پہ, کسی کے محنت کش کا بیٹا ہونے پہ اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو لوٹ مار پہ اعتراض ہے سر, ہمیں تو اس لوٹ مار پہ اعتراض ہے جو ملک کا خزانہ کھا گئے ہیں. آپ جیسے فرمائیں گے اس طرح ہی پروگرام کرتے جائیں گے. آپ 100 پروگراموں کی بھی سیریل کریں گے. اور یہاں میں آپ کے دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور پروگرام ہم شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہم نے رکھا ہے تیا پانچا. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی ان کا تیا پانچا کریں گے ہیں جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی نہیں کریں گے سر. یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے مخالف ہیں. جو بھی چور ہے, جو بھی ڈاکو ہے جو ہاں بھی جی, چور. وہ پیپلز پارٹی کے جو وہ ایک بات پاکستان بتائیے پیپلز گا, پارٹی کی جو چیئر پرسن ہے, وہ 15 لاکھ کی جو ہے شیمپئن کی بوتل یہاں کھولا کرتے تھے جب وہ یہاں آتے تھے. تو وہ ہوٹل ہے ادھر, وہاں ڈچسٹر ہوٹل, وہاں وہ ٹھہرتے تھے سرکاری خرچے پہ. رات کو دوستوں کے درمیان بیٹھ کے 15 لاکھ کی, وہ جو ہے نا 15 لاکھ پاکستانی روپے کی, ہر رات کو ایک شیمپئن کی بوتل دوستوں میں کھولتے تھے. اس کا وہ جو ہے وہ جو اس کی ہوتی ہے وہ پریشر, وہ پھر ان کے اوپر گرتا تھا. اور وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ انتہائی ضلالت کی باتیں ہیں سر جی. اور یہ پاکستان کی دولت لوٹی ہوئی ہے. بس آپ کو کیا بتائیں کہ اچھا یہ پروگرام ہمارا لمبا ہو گیا. ہم نے مریم نواز کے کرنا تھا, معذرت چاہیں گے مریم نواز, ہم ایک علیحدہ پروگرام کرنے لگے ہیں اب, چونکہ یہ بہت ضروری چیزیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک تو وجہ, جو مین وجہ ہے کہ لاک ڈاؤن یا نرم ہو رہا ہے کورونا کی وجہ سے, تو آپ اس طرح کے کرمنل بدماش, یہ جو گنڈے ہیں یہاں بیٹھ کر اس طرح ڈسیو کر کے یہ ٹھہرے ہوئے ہیں, تو ان کو پھر زبردستی نکلنا پڑے گا. یہ جو امریکہ بھاگنے کی تیاری ہو رہی میں ہے. آپ کو بتاتا ہوں سر, پٹیشن دائر ہوئی ہے, لوگوں نے پٹیشن بھیجی ہوئی ہے گورنمنٹ کو. لوگ خطوط لکھتے ہیں, سیکٹری ہوم سیکٹری جو ہماری ہے اس کو, وہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان سے آیا ہے, اپنے ماں کا زیور بیچ کے
اپنا کھیت بیچ کے کسی نہ کسی طریقے سے یو کے میں پہنچا ہے. وہ صبح آتا ہے 5 بجے چکن شاپ پہ کام کرتا ہے, ہاتھ جل جاتا ہے کئی دفعہ اس کی وہ جو پیچھے اس کی ماں ہے اس کو پتہ نہیں مزدوری کیسے کر رہا ہے. اچھا اس کو تو سٹیٹس مل نہیں رہا, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو انلیگل امیگرینٹ کے طور پہ چھپ چھپا کے کام کرتا ہے, روٹی بھی بیچارہ چار کے ساتھ کھاتا ہے, اور وہ پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے پاکستان کے لیے وہ زر مبادلہ بھیجتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ بھیجتا ہے جو پاکستان کے کام آتا ہے, اور یہ الٹا پیسہ لے کر یہاں آ گئے ہیں. اور کیا ان کے لیے قانون نہیں ہے جو اس کے لیے قانون ہے؟ یا تو پھر وہ جو 8-9 لاکھ لوگ یہاں پر جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹس ہیں, ہم لوگوں کا تو یہ مطالبہ ہے کہ یا تو حکومت ان سب کو پھر اسی طرح کا سٹیٹس دے, ان کو بھی موج کرنے کی اجازت دے, وہ بھی منہ پہ ماسک باندھ کے اور وہ یہاں آ جایا کریں اپنے بیٹے کے دفتر میں, تو کم از کم میاں صاحب کے دفتر میں آ جایا کریں. تو ان کو تو بیچاروں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, ڈیٹینشن سینٹرز میں لے جایا جاتا ہے. اور یہ کون سی مخلوق ہے جی جو یہ یو کے میں آ کے تو یہ دندناتے پھر رہے ہیں؟ اس بات پہ حکومت نے ان کو جو سہولت دی ہوئی تھی وہ سب کو دی ہوئی تھی, وہ کرونا کی وجہ سے وہ بھی مصروف تھے آپ سمجھتے ہیں, اور کووڈ-19 میں تو بہت سارے مسائل تھے, فائلیں جو ہیں وہ بڑی بڑی لمبی مدت کے لیے کیوں میں لگیں. اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور اب ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اور دیکھیں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ سعودی عرب پہ یہ اتراتے تھے, سعودیہ میں انہوں نے بیٹی کا رشتہ تک وہاں دیا ہوا تھا ہیں جی, اور وہاں سے وہ جو ڈائیورس ہوئی اس کو اللہ رحم کرے, ہم کسی کی بچی کے بارے میں تو یہ بات نہیں کرتے, لیکن جو حالات ہیں وہ واقعات بتا رہے ہیں. تو وہاں سے وہ اسما کو جو ہے وہ ڈائیورس ہوئی ہے, اور وہ یہاں پر جو ہے وہ آئی لندن میں. تو اب سعودی عرب بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وہ قطر کے جو قطری بی بی اور نانی اماں قطری جو ہے وہ قطر بھی وہ کڑم بھی نہیں لینے کے لیے تیار ان کو ہیں جی. وہ کڑم تو بڑا اچھا اور وہ رشتہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں ایک آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا, ان کا وہ جو دوسرا کڑم ہے نا, وہ جو رحیم یار خان والا, وہ اللہ معاف کرے وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اب ان کو, ٹھیک ہے نا جی. وہ جب آپ ابو ظبی گئے تھے ان کے ساتھ 12 جولائی کو, تو وہ وہاں پہ وہ بھی کوششیں کرتے رہے, وہ میں آپ کو قصہ بعد میں سناؤں گا کبھی. تو یہ ان کو تو دنیا میں کہیں جگہ دیکھیں, دولت کا کیا کرنا ہے سر کوئی قبر کے اندر کوئی ایسا دروازہ, کوئی ایسا باکس ہوتا ہے جس میں کوئی پیسے رکھ کے کسی کے ساتھ دفنائے جائیں, یا وہ کہتے ہیں کہ کوئی کفن کی کوئی جیب بھی ہوتی ہیں. تو آپ کی عزت نہیں ہے, آپ کو کوئی دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اپنے ملک میں پناہ دینے کے لیے کیا نہیں ہوا سر. دیکھیں ماضی میں کیا نہیں ہوا شہنشاہ ایران کے ساتھ جی, اور بڑے بڑے جو تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر جو ہے وہ دھرتی قائم نہیں رہ سکتی, دھرتی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس سے عبرت پکڑ, میں بار بار کہتا ہوں گالیاں نہ نکالیں, ہمیں گالیاں نہ نکالیں, آپ کو تو گالیاں پڑ ہی رہی ہیں, لیکن آپ جو ہے نا عبرت پکڑیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. مدینہ سے آپ آئے تھے, جب آپ ایکسائل کر کے آئے تھے یہاں, مدینہ سے آپ نے وعدہ کیا تھا, اور ہم نے اسی وقت اپنے دوستوں کو کہا تھا, میرے دوست یہاں لندن میں گواہ ہے اس بات کے, میں نے کہا تھا یہ اس مرتبہ مدینہ میں وعدہ کر کے آئے کہ ملک نہیں لوٹیں گے, اور اب انہوں نے ملک لوٹا نا, تو ان کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی. آج میرے دوست مجھے کہتے ہیں امداد صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا, ان کو دنیا کہیں جو ہے نا, ان کو دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی. اور آج میں اظہر صدیق صاحب آپ کے دوستوں کو یہ آپ کے توسط سے ہی کہنا چاہتا ہوں, یہ چیلنج ہے جو پاکستان کے ساتھ جس نے آج تک زیادتی کی ہے ہماری زندگی میں, میری 57 ایج ہے, ہماری زندگی میں آج تک اس کا ککھ نہیں رہا, پنجابی میں کہتے ہیں ککھ نہیں رہا ہوگا, ٹھیک ہے جی. جو پاکستان کا دشمن ہے, جو پاکستان کی عوام کی آہ لیتا ہے, وہ پاکستانی عوام کی آہ عرش تک جاتی ہے, اور اس کا میں نے اپنی زندگی میں یقین مانیے ککھ نہیں رہا, اس کا میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے جی. بڑے بڑے لوگوں کا میں نے دیکھا ککھ نہیں رہا, اور ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے معافی نہ مانگی, کیا بات ہے, آپ ٹی وی پہ آئے سیدھا عوام کو معاف کر دو جی, میرے کو غلطی ہو گئی. آپ یقین مانیں یہ بہت بڑے لیڈر بننے, لوگ ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے. دیکھیے مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, مائنڈ سیٹ ہی چوری کا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کیجئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنت جنانی کو کہاں ملے, یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں, اور کون بندہ جو تھا وہ ان کو لاہور کا کون بندہ دے کر گیا جنت جنانی کو. اب ایک ہی پروگرام میں اب اتنا کچھ بتا دیں گے نا, پھر وہ سسپینس نہیں رہنا, اس لیے نا اس کو ذرا چھپا کے رکھتے ہیں. ابھی اس پروگرام میں اسی پروگرام میں آپ آج کا پروگرام چونکہ کافی لمبا لینتھی ہو گیا, اجازت دیجیے گا. ناظرین, امداد صاحب کی بے لاگ کھلی باتیں آپ نے سنی, بہت کچھ ہے راز ان کے پاس, بہت کچھ جانتے ہیں, آپ تک ساری چیزیں پہنچاتے رہیں گے. ابھی فی الحال اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.